اب भी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है चंद रोज तक उसका तज़किरा रहेगा। वहाँ से सदर को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, अगवा किया गया, उनको अमेरिका पहुंचा दिया गया। आज उनकी पहली पेशी थी, उनको अदालत में पेश किया गया। उन्होंने वहां पे जो कुछ कहा है हैरान कुन है। इस बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि 10 सेकंड की देरी की वजह से वो गिरफ्तार हो गए। अगर 10 सेकंड वो इस्तेमाल कर लेते, उनको मिल जाते तो गिरफ्तार ना हो सकते। इसी तरह से ये बताया गया है कि 150 तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया, इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको गिरफ्तार किया गया। इस पर हम अलग से वीलॉग बनाएंगे। आज चलते हैं पाकिस्तान के अंदर की बातें करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। पहले देख लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब को। उनको मना किया गया था, मना करने की कोशिश की गई थी कि इस्लामाबाद में मत आना, नहीं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। जिस अदालत की तरफ से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसी अदालत के हाथे में इस्लामाबाद बार की तरफ से उनको मदऊ किया गया था और वो इसके बावजूद वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने तकरीर की और किस तरह की तकरीर उन्होंने कर दी, उन्होंने किस तरह से वकला को मुखातब किया, उनकी तरफ से और भी बहुत कुछ कहा गया। ईमान मजारी का उन्होंने खासकर शुक्रिया अदा किया। शायद वो इंतजाम करने के हवाले से सबसे आगे थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक तरफ खड़े हैं मतीउल्लाह जान साहब और दूसरी तरफ खड़े हैं असद तूर साहब, और ये तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं। तो यकीन कीजिए कि ये दो ऐसे सहाफ़ी हैं कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, या रजीम आजकल पाकिस्तान पर मुसल्लत है, तो ये लोग जो बात करते हैं उनको पसंद नहीं आती। कल इमरान खान की हुकूमत थी, ये लोग वही बात करते थे जो आज कर रहे हैं, बिल्कुल गैर जानबदारी से जो दो बंदे बात करने वाले हैं। उस वक्त ये इमरान खान की हुकूमत को पसंद नहीं थे, आज ये दूसरी हुकूमत को पसंद नहीं है। बहरहाल उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इमरान खान के हामी है, तहरीक इंसाफ के हामी है। ये दो लोग ऐसे हैं जो जानबदारी से बिल्कुल भी काम नहीं लेते। बाकी साफियों के बारे में, कई साफियों के बारे में नहीं कहा जा सकता। कई तो खुलकर मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं और कई तहरीक इंसाफ की बात भी इसी तरह से खुलकर करते हैं, लेकिन इन दो पर ऐसा इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। सुहेल अफरीदी की तरफ से वकला को कहा गया कि हमारे साथ खड़े हो जाएं, जो हम जदोजहद कर रहे हैं, कल आपके ऊपर भी ऐसा वक्त आ सकता है। और उनकी तरफ से जो खतरनाक बात की गई, जो उनके लिए खतरनाक हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक हो सकती है, वो उनकी तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन को बदमाशी कहा गया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। पहले भी उनकी तरफ से जिस तरह से वो कुत्तों वाला बयान जारी किया गया था और उस पर DGI SPR साहब की तरफ से इनके बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में जो कहा गया था वो आपके सामने है। तो सुहेल अफरीदी की तरफ से क्या कहा गया, मिलिट्री ऑपरेशन को बदमाशी कैसे करार दिया गया, ये आपके सामने रख देते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह। सुहेल अफरीदी की तरफ से इसके शुरू में ये कहा गया था, ये जो बयान उन्होंने दिया बदमाशी के हवाले से, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक जिरगा हुआ था, उसमें सारे लोग शामिल थे, वहाँ के रहने वाले, और उनकी तरफ से ये फैसला किया गया था जो उन्होंने बताया मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में। तो आज DGI SPR साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पिछले टाइम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी एक बहुत बड़ा खड़ा किया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दिया था, और इनके बारे में जिस तरह से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। DGI SPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से आज फिर उनकी कॉन्फ्रेंस है, तो देखते हैं कि वो आज कौन सा खड़ा करते हैं। क्या सुहेल अफरीदी के हवाले से कोई जवाब देंगे या कोई और बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी का सामना, और जिस तरह से वेनेजुएला में ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है, जिस तरह से वहां पे गिरफ्तारी की गई है, क्या उस पर रद्द अमल देंगे? मुझे नहीं लगता कि उस पर इनकी तरफ से कोई रद्द अमल आएगा, क्योंकि ये हुकूमत का काम है हुकूमत को इस पर रद्द अमल
نمک دینا چاہیے، لیکن ہماری حکومت شہباز شریف صاحب رجیم والے وہ بالکل خاموش ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کی فوج مضبوط ہے اور اس طرف کوئی ایسی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ کس طرح سے آپریشن ہوا تھا، ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے، اسامہ بن لادن کو یہاں پہ گولی ماری گئی اور پھر ان کو اٹھا کے بھی لے گئے تھے۔ تو ناظرین، ہم نے یہاں پہ یہ بالکل واضح کرنا ہے کہ پاکستان میں ایسا آپریشن ہو سکتا ہے۔ گو کہ ہماری فوج بڑی مضبوط ہے، ہمارا ملک بڑا مضبوط ہے، لیکن غدار ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہاں سے اسامہ بن لادن کو بھی اسی طرح سے حوالے کیا گیا اور رحمت ڈیوس کو بھی حوالے کیا گیا۔ ایمل کانسی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ غداروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی صاحب میں گھسے ہوئے ہیں، تو غداروں کی وجہ سے پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کو لے لیں یا کسی بھی ملک کو لے لیں، وہاں پہ غداروں کی مدد سے امریکہ ایسا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے۔ اس پر تو واضح ہے کہ کوئی ایسی بات وینزویلا کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی حکومت کا کام ہے اور ان کا اس رجیم کا اس کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے کہ بیان بازی کر دیں، بیان جاری کر دیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت سے کب اور کیا بیان وینزویلا کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ اڈیالہ جیل پر آج علیمہ خان کی طرف سے کال دی گئی ہے 10,000 لوگوں کو۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ سمجھ لیں گے، ان کی طرف سے ہی کہا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ آج منگل کو 10,000 لوگ وہاں پہ آ جائیں، انہوں نے کال دے رکھی ہے پورے ملک سے اور 10,000 لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں جس کا امکان بھی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ان لوگوں کے لیے زیادہ واٹر کیننز کا انتظام کرے گی یا پھر عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ یہ بھی ایک چانس ہے کہ ان کو عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ پہلے 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے ان کی بہنوں کی، عمران خان کی بہنوں کی 2 دسمبر 2025 کو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ادھر فارم 47 والے جناب طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ ان کی میرا خیال ہے کہ گھر میں بھی نہیں مانتا تو حکومت ان کی کیسے مانے گی، اور حکومت کو بھی میرا خیال ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی ہے جب چاہیں گے کروا دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ کیا بنتا ہے۔ علیمہ خانم کے کہنے پر، تحریک انصاف کے کہنے پر 10,000 لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے کال دی گئی ہے 10,000 سے کہیں زیادہ لوگ آ جائیں گے اور شام تک وہاں پہ دھرنے میں موجود رہیں گے، اور شام کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ نہ بیٹھے رہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور جب واٹر کینن کے استعمال کا موقع آئے تو وہاں پہ تھوڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ بھی ٹارزن سے کم نہیں ہے، ان کی واپسی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں سردیوں کی چھٹیوں پر گئی ہوئی تھی اور وہ گئی ہوئی تھی ایران میں، میرا خیال ہے کہ زیارات کے لیے وہاں پہ گئی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کا نام شیرازی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ریلیٹو وہاں پہ شیراز میں رہتے ہوں۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں واپس آ گئی اور میں نے ویلا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ بڑی بدامنی ہے وہاں پہ، بڑی افراتفری ہے وہاں پہ، امریکہ کا بڑا خوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ علی خامنہ ای صاحب روس جا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ویسے تو روس کا دورہ کر سکتے ہوں گے لیکن جس طرح سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنا وطن ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ بالکل سکون تھا، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی نے جس طرح سے بات کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ آ گئے اور وہ وہیں پہ گئے تھے جہاں پہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس عدالت کی طرف سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے وہیں پہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ، جرات کے ساتھ گئے ہیں، وہیں پہ ان کی طرف سے کانفرنس کی گئی تھی۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ ان کی طرف سے یہ جو بیان دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا، شروع میں رکھا، وہ کہتی ہیں کہ اس بیان کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تو ہونا ہی ہے اور آپریشن کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کو پھر گھر جانا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنر راج وہاں پہ لگ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک طرح سے ٹوٹ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان کا لیڈر کون ہے، کس نے بیانات دینے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کوئی اور بات کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر کوئی اور بات کرتے ہیں، بلکہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو معافی والی بات کی گئی تھی اس کی تردید کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ۔ انہوں نے کہا کہ کئی گروپ بنے ہوئے، ایک تو یہ گروپ ہے سلمان اکرم راجہ کا گروپ ہے، دوسرا بیرسٹر گوہر کا گروپ ہے، اور ایک باہر گروپ بھی ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دی تھی، اس کو بھی یہ تحریک انصاف کا بی بی صاحبہ حصہ ہی سمجھ رہی ہیں۔ بہرحال یہ بی بی صاحبہ جو اپنے آپ کو شاید ٹارزن سمجھتی ہیں، یہ ایران سے واپس آئی ہیں، تو ان کی طرف سے ایک نوید لائی گئی ہے کہ
گورنر راج لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ ایاز صادق صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ گئے تھے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور یہ بھی پاکستان کے وہاں پہ جھارا پہلوان بلکہ انوکھی ہی ثابت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے جنازے میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنازے میں شرکت کرنے سے روکا گیا انڈین ہائی کمشنر کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دھکا مارا، ان کو ایک سائڈ پہ کیا اور میں جنازے میں شریک ہو گیا۔ کس طرح سے واقعہ بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کو، جس میں میرا وفد تھا، پاکستان کا وفد تھا، انڈیا کا وفد تھا، مالدیپ کا وفد تھا، نیپال کا وفد تھا، ان ممالک کے وفود تھے جن کو جنازہ گاہ لے جایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں ہم سوار تھے، بس میں سوار تھے، اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے انڈین ہائی کمشنر اور انڈین وزیر خارجہ شنکر صاحب۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے وفد کو لے کے سیٹوں پر پیچھے چلا گیا، پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اترنے لگے راستے میں، کہتے ہیں کہ جے شنکر صاحب نے اپنے شیشوں کے آگے پردہ کر لیا، جبکہ میں نے اپنے شیشوں کے آگے جو پہلے سے پردہ تھا اس کو ہٹایا، اور لوگ جو مجھے دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے، زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، میں ان کا جواب دیتا رہا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو کون جانتا ہے۔ بہرحال ایاز صادق کہتے ہیں کہ میں ان کے نعروں کے جواب دیتا رہا، کیونکہ ایاز صادق صاحب ایسے ہیں جو ایک مرتبہ پاکستان کے قائم مقام صدر بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان کے اصل صدر صاحب دورے پر گئے تھے، اور چیئرمین سینٹ صاحب وہ بھی کہیں پاکستان سے باہر موجود تھے، اور یہ ایک دن کے لیے پاکستان کے قائم مقام صدر بنے تھے، اور اسی روز اسلام آباد سے یہ لاہور آئے تھے، اور ان کو صدر کا پروٹوکول دیا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، دیکھیں میں پاکستان کا قائم مقام تو انہوں نے نہیں کہا، پاکستان کا صدر ہوں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ بات وہاں تک بھی پہنچی ہو، اور انہوں نے پاکستان کا سابق صدر سمجھ کے بنگلہ دیش کے لوگوں نے نعرے لگائے ہوں، پاکستان زندہ باد، پاک بنگلہ دیش دوستی زندہ باد، ایسے نعرے لگائے گئے ان کی طرف سے۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ میں نعروں کے جواب دیتا رہا، اور جب وفود وہاں سے گاڑی سے نیچے اترنے لگے تو سب سے پہلے انڈیا کا وفد اترا، اس کے بعد دیگر ممالک کے وفد اترے، اور جب میں اترنے لگا تو ہائی کمشنر صاحب انڈیا کے تھے، وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ اتریں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اتروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کو، آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ میں نے ان کو دھکا دیا، پیچھے کیا، اور میں جنازے میں شامل ہو گیا۔ یہ ایاز صادق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں وینزویلا کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔